बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे ज़कात के अहकामात पर कुछ मामलात चल रहे थे। चंद चीज़ें मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, तो अब आज की गुफ्तगू में हम कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। मोहतरम दोस्तों, ज़कात के ज़रिए से बंदा अल्लाह ताला से अपनी माली और अपनी जानी पाकीज़गी को तलब करता है। ये एक बड़ा सवाल है अल्लाह की बारगाह में, ऐ रब्बे करीम हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे माल को भी कबूल फरमा, और हर किस्म के जो हुकूक आपने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं वो सब के सब हम अदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ज़कात देना इस बात का अमली सबूत है कि ये आदमी इस माल को अपना माल नहीं समझता बल्कि अल्लाह का माल समझता है। उसमें से जो हक अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है वो अदा करता है। और दूसरा, अपनी अब्दियत का इजहार कर रहा है इसमें कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मेरा माल भी तेरा है, मेरी जान भी तेरी है, हर एक चीज़ मैंने आपके रास्ते में दे दी है। बदनी इबादत करके इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, ये एक बदनी इबादत है, और इसके ज़रिए से इजहार करता है कि ऐ अल्लाह मेरी जान भी तेरी है, और माल देकर इस बात का इजहार करता है कि ऐ रब्बे करीम ये माल भी तेरा अता किया हुआ है, मैं तो इसमें एक अमीन बन के बैठा हुआ हूँ, जो कुछ तू मुझे अता करेगा मैं इसको फिर आगे चलाऊंगा तेरी मखलूक की खिदमत के लिए। मुझे आपने मालदार बनाया है तो मैं आपकी मखलूक की खिदमत करूंगा। एक बात याद रखें, अल्लाह पाक जिसको भी इज्जत अता फरमाते हैं, सिला रहमी और खिदमत खल्क, हराम से बचने पर और सिला रहमी पर और खिदमत खल्क पर हजरत सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह पाक इन आमाल को जितनी उठाते हैं इतनी किसी अमल को नहीं उठाते। मतलब क्या, जितनी इन आमाल पर अल्लाह पाक तरक्की नसीब फरमाते हैं इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात आली किसी और अमल पर तरक्की और इज्जत मरहमत नहीं फरमाते। तो हमें चाहिए कि हम सिला रहमी का एहतिमाम करें और सूद से और हर हराम जरिए से बचने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ अपना मखलूक खुदा की खिदमत का अज़म करें। जिस कदर अल्लाह ने आपको ताकत अता फरमाई है आप करें। आप देखें, खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला बूढ़ी नबीनी औरत के घर में जाते थे और वहां झाड़ू दिया करते थे, उसके घर की झाड़ू पोछी का काम करते थे। मकाम क्या था अल्लाह के यहाँ, 8 दरवाजों से पुकार है जन्नत के कि ऐ सिद्दीक मेरे अंदर से गुजर जा, ऐ सिद्दीक मेरे अंदर से गुजर जा। टाट का लिबास पहना तो खुदा ने फरिश्तों को टाट का लिबास पहना दिया सैयदना सिद्दीक अकबर के इत्तिबा में। तो बहरहाल मखलूक खुदा की खिदमत एक अजीम तरीन अमल है। तो ज़कात के जरिए से बंदा अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी करता है, और माल और दौलत की मोहब्बत जो कि ईमान कुश मर्ज है, ईमान को खत्म करने वाली चीज है, वो ज़कात के जरिए से खत्म होती है। माल परस्ती खत्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तमाम बुराइयों की जड़ 2 चीजें हैं। वो क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत। अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम, निकालते हुए उसकी जान निकलती है, पैसे के साथ उसका सांस लगा हुआ है, हर वक्त पैसा 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 इसी में मसरूफ है और हिर्स व हवस में मुब्तला है। तो इसके लिए जायज व नाजायज की परवाह नहीं करता, तो उसको क्या तौफीक मिलेगी कि वो अल्लाह के रास्ते में सदका करे, अल्लाह के रास्ते में ज़कात दे। तो बहरहाल
زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے جو کہ ایمان کش ہے، ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ تو سمجھتے ہیں صحابہ کرام کی بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ دریا کے پانی کے اوپر سے گزر گئے اور ان کے پاؤں گیلے نہ ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، آخری دور فتوحات کا تھا، اتنی مالداری کے باوجود اللہ کی بارگاہ تک ایمان سلامت لے گئے ہیں۔ یہ ہے اصل کرامت ان کی۔ صحابہ کرام کی اصل کرامت یہ ہے، مالداری میں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو اس قدر اس پر اترائیں گے اور ڈینگے ماریں گے کہ خدا پناہ آسمان کو سر لگے گا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر نقصان ہو جائے تو اس پر گھبراؤ نہیں، اگر مل جائے تو اس پر اتراؤ نہیں۔ تو یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے دیا تو پھر اللہ کے راستے میں دو۔ 40% بالکل قلیل مقدار اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگائی ہے کہ یہ سینکڑے پر 2.5 روپیہ ہے تو آپ میرے راستے میں دو، اللہ پاک نے متعین فرمائی ہے، بالکل کم مقدار، تو ہمیں یہ دینی چاہیے۔ اور کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس پر لگتی ہے، اصل چیزیں کیا ہیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اور ضرورت سے زائد مال ہے، نقدی، چاہے کسی صورت میں بھی ہو، سونا کسی صورت میں بھی ہو، زیور کی شکل میں ہے تب بھی، اگر بینک میں رکھا ہوا ہے تب بھی وہ سونا ہے، آپ پر زکوٰۃ بنے گی۔ چاندی ہے کسی صورت میں ہے، اس کے سکے بنے ہوئے ہیں، اس کی ڈلیاں بنی ہوئی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، اور پھر ان کے قیمت کے برابر مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد مال ہے یا نقدی۔ مال تجارت ہے، آپ کا دکان میں پڑا ہوا ہے یا آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کا مال تیار پڑا ہوا ہے، اس کو اس میں شامل کرو۔ کسی صورت میں بھی ہے، سٹور میں رکھے ہوئے سامان جو برائے فروخت ہیں ان کو اس میں شامل کرو۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر کے حساب بناؤ زکوٰۃ کا۔ اور اسی طرح آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی کا جو بقیہ آپ نے دینا ہے اس کو اس سے نفی کرو، جو آپ لے چکے ہیں اس کو شامل کرو، باقی نفی کر دو۔ تو آپ کے ذمہ جو واجب الادا ہیں ان کو نفی کیا جائے گا، آپ نے جو کچھ لینا ہے کسی سے اس کو اس میں شامل کرنا ہوگا۔ اپنے پورے کاروبار میں آپ کی کمپنی ہے، اس میں آپ کی کمپنی یا کسی کمپنی میں آپ کے شیئرز ہیں، جو آپ کے شیئرز ہیں تو کمپنی کو آپ اس کا مالک نہ بنائیں گے، آپ اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، بلکہ آپ خود ان سے لیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ہاں اگر کمپنی کا مالک دیندار ہے، آپ کے شیئرز ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جگہ پر خرچ کرے گا، وہ غیر مصرف میں خرچ نہیں کرے گا، تو پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں، اختیار دے دیں کہ وہ مالک اٹھائے اور کسی اچھے ادارے میں اس کو ادا کر دے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیچارہ خود ڈاواں ڈول ہے، دین کا پابند نہیں ہے، تو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ لگتی کہاں ہے، تو پھر آپ ان سے وہ پیسے لیں، اپنے خود اپنی زکوٰۃ نکالیں، ان کو اس کا مالک نہ بنائیں، ان کو اختیار نہ دیں۔ تو اسی طرح جن جن سے آپ نے لینے ہیں اس کو شامل کریں، اور جن کو دینے ہیں ان کو منہا کریں اور باقی کی زکوٰۃ بنائیں۔ اسی طرح ضرورت سے زائد مال ہے جو سارا سال آپ کی الماری میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کرتے،
تو آپ اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ مکان لیا ہے، ایک آپ کی ضرورت کا ہے، ایک ضرورت کا نہیں ہے، اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، کرایہ اگر نصاب کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کو شامل کریں۔ اور اگر اس نیت سے آپ نے زمین خریدی ہے، نیت بشرطے کہ تبدیل نہ ہوئی ہو، مثلا آپ نے ایک پلاٹ خریدا کہ اس پر میں نے مکان بنانا ہے اپنی ضرورت کا، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ نیت کی ہے پراپرٹی کے طور پر لے رہا ہوں، آگے پھر اس کو بیچوں گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ ہاں، اس نیت سے کہ میری ضرورت ہے، میں نے اس پر دکان بنانی ہے، کوئی کارخانہ بنانا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا کارخانہ ہے، اس میں مشینری ہے، ضرورت کے آلات ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس نیت سے پرزے لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ سپیئر پارٹس کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، بعد میں ان کو نکال دیں گے، بیچ دیں گے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر آپ کی مشینری ہے، یہ یاد رکھیں آمدن پر زکوٰۃ ہے، ذرائع پر زکوٰۃ نہیں۔ جو آمدن ہے آپ کی، ذرائع جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان ذرائع پر جو آمدن آپ کی آتی ہے، اس آمدن پر زکوٰۃ ہوگی، وہ نصاب کی قیمت کو اگر پہنچتے ہیں تو۔ اگر زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتے تو پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ پورا نظام بنائیں آپ، اور اپنے ابا جان کو نہیں دے سکتے، اپنے دادا جان کو نہیں دے سکتے، اپنی اماں جان کو نہیں دے سکتے، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو نہیں دے سکتے، نواسوں کو نہیں دے سکتے۔ اصول فروع جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں ان کو فروع کہتے ہیں، جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان کو اصول کہتے ہیں۔ نہ اصول کو دے سکتے ہیں، نہ فروع کو دے سکتے ہیں۔ بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھو کو دے سکتے ہیں، یہ سارے رشتہ دار جو ہیں ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو۔ اگر کسی ایسی جگہ زکوٰۃ آپ کی چلی گئی جو مستحق کے زکوٰۃ نہیں تھا، تو پھر آپ کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہوگی، واجب الاعادہ ہے، آپ کو دینی پڑے گی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نصاب کو دے دی آپ نے، یا اسی طرح آپ نے کفار کو دے دی زکوٰۃ، کافر زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، مسلمان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ مسلمان غریب ہمارے اپنے جو ہیں ان کو دیں۔ تو اگر کسی ایسی جگہ پر چلی گئی جہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو پھر وہ زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب الاعادہ ہوگی، واجب الادا ہوگی، آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کمپنی کے مالک کو آپ نے کہا وہ ادا کر دے، اس نے کسی ایسے ادارے میں دے دی، مثلا کوئی تعمیراتی ادارہ تھا یا کسی اور کے خیر کے کام تھے جہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی مثلا، تو وہاں اس نے لگا دی، تو آپ کو پتہ چلا، جو ہی پتہ چلا آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، آپ نے زکوٰۃ اپنی ادا کرنی ہے۔ تو خصوصاً اس میں آپ خود جانچ پڑتال کریں اور پوری تفتیش کے بعد زکوٰۃ کو نکالیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کس کو دینی ہے، فلاں نے دی ہے، فلاں نے دی ہے، تو اس طرح نہ کیا جائے۔ اجتماعی طور پر زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ دوست ہیں، کسی کمپنی میں ہیں، اب سارے دوست اکٹھے ہو کر ایک زکوٰۃ کے مال سے ٹرسٹ بنا سکتے ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ بنا دیں، پھر اس کے ذریعے سے آپ اپنی زکوٰۃ ساری اس میں جمع کریں، مستحقین تک پہنچائیں۔ کوئی مریض ہے بیچارہ جس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، بیچارہ آخری سانس لے رہا ہے، موت کی ہچکی تک پہنچا ہوا ہے، آپ اس کو دیں، اس کے ورثاء پر خرچ کریں، یتیموں بیواؤں پر خرچ کریں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح الاعضاء کو کم دیا کریں، جو صحیح الاعضاء ہیں، جن کا جسم ٹھیک ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں کام کرتے ہیں، زبان، آنکھ، ہر سارا معاملہ ٹھیک ہے، ان کو آپ کم دیں۔ جو سلامت الاعضاء نہیں ہیں، بیچارے جن کے پاؤں کام نہیں کرتے، ہاتھ صحیح معنی میں کام نہیں کرتے، ان کو دینے کا زیادہ اہتمام کریں، ان کو دیں۔ اور اسی طرح آپ اپنا رفاہی ادارہ بنا سکتے ہیں، اس میں آپ خود دیکھیں، پوری کمپنی بیٹھے، کسی مفتی کو ساتھ بٹھائیں اور اس کا آڈٹ کروائیں کہ یہ ہے ہمارا مال اور اتنی مال ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور اس سے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کون سا کام ہے جو ہم کر کے نہیں دے سکتے۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے لیے روزگار کا انتظام کرنا ہے، آپ 50,000 اکٹھا دے سکتے ہیں اس کو،
یک مشت صاحب نصاب ہونے سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. مثلا 1,00,000 روپیہ بنتا ہے صاحب نصاب ہونے کے لیے، تو پھر آپ اس کو 1,00,000 دیں، وہ صاحب نصاب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اسی طرح آپ نے کسی عورت کو جہیز کا سامان دینا ہے، اس کو آپ نے پہلے پیسے دے دیے ہیں، وہ صاحب نصاب ہو گئی ہے، اس کے بعد نہیں دے سکتے. یک مشت اس کو دے دیں، یہ جائز ہے. یک مشت آپ 2,00,000 دے سکتے ہیں، یک مشت آپ 5,00,000 دے کر اس کو مالک بنا دیں. ایک مرتبہ نصاب کا مالک بنانے کے بعد پھر اوپر دینا جائز نہیں. یک مشت دے دیں، جتنی دے رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت کرتے ہوئے اس کو دے دیں، یہ جائز ہے. اسی طرح بیگم کے زیورات ہیں، ان کی زکوٰۃ وہ جو مالک ہی ادا کرے گا، بیوی مالک ہے وہ ادا کرے گی. اگر شوہر ادا کر دے تو اس کی طرف سے احسان ہوگا، بڑی مہربانی ہوگی. شوہر ادا کر رہا ہے بیوی کے زیورات میں سے. تو اسی طرح ایسے زیورات ہیں جو شوہر نے بنوا کے بیوی کو دیے ہوئے ہیں استعمال کے لیے، مالک نہیں بنایا کہ آپ استعمال کر لیں، لیکن ضرورت کے وقت میں اٹھاؤں گا بیچ ڈالوں گا. اب اس کی زکوٰۃ شوہر کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ نہیں ہے. بیوی جن کی مالک ہے اس کی زکوٰۃ بیوی دے گی. شوہر نے جو دیے ہوئے ہیں مستعار رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس یا استعمالی طور پر دیے ہوئے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ شوہر ادا کرے گا، بیوی ادا نہیں کرے گی. تو اسی طرح صدقہ فطر ہے، اس کے متعلق بھی چندے لیکن زکوٰۃ کے چند مسائل اور بھی ہیں. کسی کا مکان نہیں ہے، آپ پورا مکان بنوا کر زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو چابی دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں. بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیں. اسی طرح ایسے ادارے ہیں جہاں مالدار لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، بعض اوقات زکوٰۃ وصول کر لی جاتی ہے اور ان اداروں میں لوگ لگا دیتے ہیں. مالدار لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو وہاں تو نہیں لگ سکتا، یہ وہ بھی ان کے تابع ہیں، مالدار ہیں. تو کوشش کی جائے ایسے ادارے میں اپنی زکوٰۃ دی جائے جہاں یقین ہو کہ یہ ہماری زکوٰۃ صحیح مصرف میں لگے گی. مساکین کو دیں، غربا کو دیں، فقراء کو دیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان کو. اور اسی طرح معذور آدمی ہے، بیوہ ہے، ان کے گھر چلوائیں. تو مخلوق خدا کی خدمت اس طریقے سے ہو سکتی ہے. اللہ کی مخلوق کی خدمت سے مخلوق خدا کے دل میں اس آدمی کی محبت بیٹھ جاتی ہے. تسخیر خلائق کا بہترین نسخہ، مخلوق خدا کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کا بہترین نسخہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. میری درخواست ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں وہ بھی نکالیں. جن کو اللہ نے کچھ صاحب حیثیت بنائے صاحب نصاب نہیں ہے، وہ بھی نفلی صدقات کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں. صدقہ بڑی بھاری اور طاقتور چیز ہے. تکڑا صدقہ تگڑی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، چھوٹے صدقے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. بڑا صدقہ دو. ایک مرتبہ ہمارے ایک بزرگ جہاز میں جا رہے تھے، ملتان کی غالباً فلائٹ تھی یا لاہور کی، تو جہاز نے پھر موڑ نکالی اور پھر کراچی کی طرف روانہ ہوا. انہوں نے پوچھا خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جناب پہیے نہیں نکل رہے. انہوں نے فرمایا موڑو. پھر اس نے موڑا، اس نے نکالے، پہیے نکل آئے، جہاز نیچے اتر آیا. وہ بھاگتا ہوا آیا، اس کا وہ آدمی جو اس میں ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایئر ہوس پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آیا. اس نے کہا کہ حضرت کیا کیا ہے آپ نے، کون سی دعا پڑھی، کون سا وظیفہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی وظیفہ نہیں، تکڑے صدقے کی نیت کی ہے. تکڑا صدقہ تگڑی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تو بہرحال صدقات مومن کا شیوہ ہے. اسلام شخصی خوشحالی کا قائل نہیں ہے کہ بس آپ ہیں، آپ کے پاس ہے دولت، بس آپ ہی مالک ہیں، بس آپ استعمال کریں، اپنے بچوں سے عیاشیاں کروائیں، دولت اکٹھی کریں، اقتناص خزانہ قارون اکٹھا کر لیں تو پھر آپ خوشحال رہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو کسی اور کو دینے کی؟ نہیں، آپ کو اللہ نے مالدار بنایا، صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ غریبوں کو مالدار کریں. ہمارے نبی کی شان یہ ہے. ایک بدوی گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ غریب ہوں کچھ دیجئے. فرمایا وہ وادی میں بکریاں چر رہی ہیں، ساری لے جاؤ. وہ وادی بھری ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یہ کیسے، اتنی بہت مال.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جاؤ آپ۔ اب وہ بیچارہ لے کر جب آیا تو اپنی محلے میں اپنی بستی والوں میں پہنچا، وہاں اس نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، او بستی والو آؤ چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایسا سخی ہے مسلمانوں کا نبی کہ جب خرچ کرنے پہ آتا ہے تو اسے اپنی فقیری کا ڈر نہیں رہتا کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اتنی دے دیتا ہے۔ اسی طرح صفوان ابن امیہ اسلحہ سپلائی کرتا تھا حضور کے خلاف۔ 2 مہینے کی مہلت ملی تھی اس کو کہ آؤ دل مطمئن ہو تو کلمہ پڑھنا، پھر ورنہ نہ پڑھنا۔ تو فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے یہ۔ وہ آئے غزوہ حنین میں، بہت مال آیا، دور دور تک مال پھیلا ہوا تھا، بکریاں تھی، بھیڑیں تھی، گائے تھی، تو مال تھا بہت زیادہ۔ تو وہ دیکھ رہے تھے، حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے، حضور کانخیوں سے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا بات ہے صفوان، تجھے یہ مال اچھا لگ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کون ہے جس کو مال پسند نہ ہو؟ فرمایا جاؤ سارا لے جاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ مذاق نہ کرو۔ حضور نے فرمایا نبی کی شان کے خلاف ہے مذاق کرنا، جاؤ یہ سارا مال میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ وہ سارا مال حضور نے ان کو دے دیا۔ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا۔ فرمایا اتنی بڑی سخاوت وقت کا نبی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کی نظر خدا کے خزانوں پر ہو وہی کر سکتا ہے۔ جس کی نظر دنیا کے چیتڑوں لیتڑوں مکڑی کے جالوں پر مچھر کے پروں پر ہو وہ کبھی سخی نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ سخاوت مسلمان کی شان ہے، سخاوت مسلمان کی عزت ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے درخت کی ایک ٹہنی ہے جس کو پکڑے گا اور جنت میں پہنچے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک یہ سخاوت کی شان ہمیں عطا فرما دے۔ انہی معروضات پر میں اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم یہ قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کے مسائل پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔